अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बाब सिफ़त सलात, नमाज की अदायगी की कैफ़ियत का बयान, नमाज के अंदर की शराइत। पहले हम बाब जो है वो शुरूत सलात अल्लती ततक़द्दमुहा, नमाज से पहले की शराइत पढ़ के आए हैं। आज हम नमाज के अंदर की शराइत पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इससे पहले बाब में नमाज के उन अमूर का बयान हुआ जो नमाज के शुरू करने से पहले ज़रूरी हैं। उन्हें शुरूत सलात यानी शराइत नमाज कहा गया है। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। अब इस बाब में सिफ़त सलात वाले बाब में उन अमूर का ज़िक्र है, उन कामों का ज़िक्र है जो नमाज के अंदर ज़रूरी हैं। इनको अरकान नमाज भी कहते हैं। सिफ़त सलात का दूसरा नाम अरकान नमाज और शुरूत सलात शराइत नमाज। अगर इन अरकान में से कोई रुकन अदा ना हुआ तो नमाज बातिल हो जाती है। अरकान सलात क्या हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज को शुरू करना। नंबर 2 क़याम यानी हाथ सीने पर रख कर किबला रू खड़े होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान मजीद की तिलावत। नंबर 4 रुकू, अल्लाह के हुजूर अपने आप को इतना झुका देना कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। नंबर 5 सुजूद, खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर आजिज़ी का इजहार करना। नंबर 6 आखिरी कादा, आजिज़ी के इजहार के बाद अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों पर दुरूद व सलाम और अपने वास्ते दुआ करना। जैसे शुरूत सलात में मैंने आपसे कहा था कि वो 6 शर्तों को रट्टा लगा लें, ऐसे ही अरकान नमाज सिफ़त सलात की ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 अरकान हैं, इनको रट्टा लगा लें। पक्का पानी आपको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए ये याद होना चाहिए। फिर एक 7वां रुकन भी है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय है, बाकियों की राय नहीं है, 3 इमामों की, इनकी राय है। और वो क्या है? खरूजुल मुसल्ली बिसुनाती अनिस्सला, नमाज पढ़ने वाले का अपनी मर्ज़ी और अपने अमल से नमाज से बाहर आना, यानी अपनी मर्ज़ी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी नमाज को प्रॉपर तरीके से एंड करना। अब ये इनकी जो राय है, ज़ाहिरी बात है कि ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो मुख्तसर अल-कुदूरी है ये पढ़ी हम फ़ुक़हाए अहनाफ़ की रहे हैं, तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लाजमी देना है। फिर आगे इन्होंने बुक में डिटेल में लिखा है वाजिबात सलात, यानी उन अमाल का दर्जा अरकान से कम है, अरकान के लेवल से, यानी अरकान तो समझे फ़राइज़ हो गए ना, वाजिबात अरकान से कम है क्योंकि इनके छोड़ने से नमाज टूटती नहीं है, लेकिन नमाज के अजर व सवाब में कमी वाक़या हो जाती है। फिर इसे पूरा करने के लिए सजदा सहव वाजिब होता है। सजदा सहव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि नमाज से ही रिलेटेड बातें हैं, तो नमाज से रिलेटेड बातें हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब वो वाजिबात क्या क्या हैं इसको भी कोशिश करें, अगर थोड़ा रट्टा लगा लें तो अच्छी बात होगी, समझना आसान हो जाएगा। सूरह फातिहा पढ़ना क़याम में। फिर फ़र्ज़ों की जो पहली 2 रकत है उसमें किरत कैसे, सूरह फातिहा के बाद कुल वल्लाहु अहद या जो भी हम सूरत वहाँ पे जमा करते हैं फातिहा के साथ, 2 रकतों में किरत होगी, वाजिब है। फिर फ़र्ज़ों की पहली 2 रकतों और सुन्नत और नफल की तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद एक लंबी आयत या 3 छोटी आयतों का पढ़ना, यानी सुन्नत और नफल की 4 रकतों में पढ़ी जाएगी सूरह फातिहा के बाद एक सूरत, फ़र्ज़ों में पहली 2 रकतों के बाद सूरह फातिहा या कोई भी सूरत पढ़ेंगे। अब लोग यहाँ पे अमूमन सवाल करते हैं कि जी अगर हमने गलती से पढ़ ली तो कोई हरज नहीं, ऐसी कोई
چیز تو نہیں ہے، اگر غلطی سے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، عادت نہیں بنانی۔ پھر اس کے بعد اگلا واجب کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع اور سجود میں ترتیب ہے، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہوگا اور پھر سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد قوما یعنی رکوع سے سر اٹھا کر تھوڑی دیر قیام کرنا ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھایا تھوڑی دیر رکے۔ یہ نہیں کہ رکوع سے سر اٹھاتے ساتھ ہی صحیح کمر سیدھی نہیں کی اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، نہیں، تھوڑا رکنا ہے وہاں پر، جیسے ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد، آگے میں سمجھا رہی ہوں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ کیا ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد قعدہ، 2 رکعتیں اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو قعدہ ہوگا یا قعدہ اولیٰ ہوگا، یعنی قعدہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں کر کے اشہد ان لا الہ جو پڑھتے ہیں ہم، یا آخری 2 رکعتیں ہیں تو ظاہری بات ہے وہی قعدہ ہوگا، اور اگر 3 یا 4 رکعتیں ہیں تو وہ قعدہ اولیٰ ہوگا، یعنی پہلا ہم پہلا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اتحیات کی پوزیشن میں اتحیات پڑھنا بیٹھ کر۔ پھر جلسہ ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، یہ بھی بیٹھنا لازمی ہے، جیسے ایک سجدہ کیا پھر تھوڑا سا بیٹھے پراپر طریقے سے، کمر سیدھی کر کے پراپر بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد بیٹھتے ہوئے یہاں پہ دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اچھی کتابیں جو ہوتی ہیں نماز کی وہاں سے مل جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ درمیان میں انسان ایک تو بریک لے لیتا ہے 2 سجدوں کے درمیان، دوسرا ایک واجب رکن پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدے کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد تعدیل ارکان ہے، یعنی نماز کے ارکان کا اطمینان سے ادا کرنا، آرام سے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، افراتفری کی نماز نہیں ہے، آرام سے نماز پڑھنا۔ پھر جہری نمازوں میں جہر سے قرأت کرنا، سری نمازوں میں آہستہ آہستہ قرأت کرنا، یعنی جو نمازیں ایسی ہیں جہاں اونچی آواز میں تلاوت ہوگی اونچی آواز میں، جہاں پہ شارٹ کرنا ہے وہاں شارٹ۔ اب یہ نمازیں کون سی ہیں ہوپفلی آگے ڈیٹیل آئے گی، لیکن تھوڑا سا اس میں لے لیں کہ ظہر اثر جو ہے وہ سری ہیں، باقی 3 جو ہیں وہ جہری ہیں، یعنی الحمد اور جو ساتھ صورت ملاتے ہیں وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، خاموشی سے امام صاحب دل میں پڑھتے ہیں، اور جو جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دل میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہر قعدے میں تشہد پڑھنا، یعنی قعدہ اولیٰ ہے، اتحیات ہے، تشہد پڑھ کر ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے بات۔ پھر السلام علیکم کہہ کر نماز سے باہر آنا۔ پھر نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ اب یہاں پہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کریں؟ تو سیکھ لیں۔ اگر کسی کی ایج ایسی ہے کہ انتہائی بڑھاپا آ گیا ہے اور اب وہ کچھ سیکھنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تو چلیں وہ تو اللہ تعالیٰ اسے ایگزامٹ کر دیں گے، لیکن دعائے قنوت سیکھنی ہی ہے، ایک لائن ایک حرف کر کے سیکھیں، مہینہ لگا لیں، سیکھ جاتا ہے انسان، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر عیدین کی نمازوں میں تکبیریں کہنا، زائد تکبیریں ہوتی ہیں عیدوں کی نماز میں، یعنی ویسے تو اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، تو عیدین کی جو تکبیریں ہوتی ہیں وہاں پر ہم اس کے بعد ایکسٹرا تکبیریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تکبیرات کہنی، اللہ اکبر کہنا۔ پھر مقتدی کا امام کی اتباع کرنا، یعنی جو پیچھے نمازی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کو فالو کریں گے ہر ایکشن پہ، جو امام صاحب کر رہے ہیں وہ پیچھے والوں نے کرنا ہے۔ پھر مقتدی کا امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا، یعنی مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے، خاموشی سے سنیں، امام کی قرأت سنیں۔ سجدہ تلاوت اگر آ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت ادا کرنا، اس کا اپنا پورا چیپٹر آئے گا، وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ پھر نماز کی مختلف سنتیں آ گئی ہیں، اب سنتوں کے ترک کرنے سے نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے ادا کرنے سے جو اجر و ثواب ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اجر اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور اتباع، یعنی ان کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا،
اللہ اکبر کہہ کے جو ہمارے کان جہاں پہ اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا، جہاں ہم نے بالیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، اس کی رینج میں برابر کر کے دور، یعنی کہ ضروری نہیں کانوں کے ساتھ لگائیں، مطلب اس کے لیول پر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا کہ دونوں ہاتھوں کی جو انگوٹھے ہیں نا وہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر آ جائے۔ پھر امام کا تکبیر اونچی آواز سے کہنا، یعنی اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا۔ پھر ناف پر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی بایاں ہاتھ نیچے ہوگا، دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہوگا۔ طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے اس کو پکڑنا ہے۔ 3 انگلیاں اوپر ہوں گی، ایک چھوٹی انگلی نے نیچے سے اس کو سپورٹ کیا ہوگا، بڑی انگلی جو انگوٹھا ہے وہ اوپر کی طرف سے پکڑا ہوا ہوگا، تو پکڑا ہوا ہوگا دائیں ہاتھ نے بائیں ہاتھ کو۔ ثنا پڑھنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ نماز کی سنتوں میں آ جاتا ہے۔ پھر فرض نماز کی آخری جو دو رکھتے ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی سورہ خالی نہیں چھوڑنی، وہ رکھتے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب امام ولضالین پڑھے تو آمین کہنا۔ پھر مسنونانہ قرات کرنا، یعنی جو جتنی مسنون قرتیں ہیں، جتنی تلاوت کی مختلف نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی آیتیں پڑھی ہیں، 15 آیتوں کی صورت پڑھی ہے، 20 آیتوں کی کوئی صورت پڑھی ہے، تو اس طریقے سے پڑھنا۔ رکوع اور سجود کے وقت تکبیر کہنا، یعنی رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ پھر رکوع اور سجود میں 3 بار کم از کم تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ پھر رکوع میں گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑنا۔ پھر امام کا سمیع اللہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، یعنی امام جب وہ سر اٹھائے تو پھر سمیع اللہ اور پیچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ ربنا ولک الحمد، اور پھر حمدن کثیرن طیبن بھی آتا ہے۔ منفرد کون ہوتا ہے؟ جو کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمیع اللہ بھی بولے گا اور ربنا لک الحمد بھی بولے گا، لیکن جب جماعت کے ساتھ ہے تو امام سمیع اللہ، نمازی پیچھے سے ربنا لک الحمد بولیں گے۔ پھر سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں اور گھٹنوں کا پیشانی سے پہلے رکھنا، یعنی پہلے گھٹنے پھر ہاتھ اور پھر ناک پیشانی۔ سجدے میں اگر بندہ بوڑھا ہے یا اس کو کوئی چوٹ ووٹ لگی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے روٹین ہو سکتی ہے۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ جلسہ اور تشہد کے وقت، جلسہ دو درمیان میں بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان، اور تشہد اتحیات پڑھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا۔ یہ ظاہری بات ہے، اب اس میں اختلاف ہے مردوں عورتوں کی نماز کے حوالے سے کہ عورتیں حنفی مسلک میں پاؤں باہر نکالتی ہیں لیکن اہل حدیث میں اسی طریقے سے بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جلسہ اور تشہد کے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی کو اٹھانا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھانا، پھر اس کو بعض گرا دیتے ہیں اور بعض کھڑی رکھتے ہیں، بعض ہلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری قاعدے میں درود مسنونہ پڑھنا، یعنی درود ابراہیمی۔ سلام کے وقت چہرہ دائیں اور بائیں پھیرنا۔ جب سلام پھیرا جائے تو فرشتوں اور مقتدیوں جو نمازی ہیں پیچھے، ان کے اوپر سلام کی نیت کرنا۔ پہلے دائیں جانب پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ پھر مستحبات نماز کیا ہیں؟ مستحبات کے چھوڑنے پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ان کی ادائیگی سے بھی اجر و ثواب اور نماز کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے سنتیں ایسے ہی مستحبات ہیں، اصل میں بات ایک ہی ہے، یہ تو ان کی اپنی کیٹیگرائز ہے نا چیزیں، نماز کی سنتیں اور مستحبات یہ سیم کیٹیگری ہے، لیکن اب چونکہ فقہی ٹرم ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو الگ الگ کیٹیگرائز کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اگر چادر اوڑھے ہوئے ہو تو مرد اپنے ہاتھ اس سے باہر نکالے، لیکن عورت اپنے ہاتھ چادر کے اندر رکھے۔ قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں پر، جلسے اور قعدے میں گھٹنوں پر نگاہ رکھنا، یہ مستحبات ہے۔ کھانسی کو ممکنہ حد تک روکنا، جمائی کو روکنا، 3 بار سے زیادہ رکوع اور سجود میں تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ سب مستحبات ہیں، ٹھیک، لازم نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے ان کو چھوڑنے پر، لیکن اگر کر لیں گے تو فائدہ ہے، یعنی کہ ثواب ملے گا۔ اب مکروہات کیا ہیں؟ نماز میں کراہیت یعنی ناپسندیدگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے
نمبر 1 سنت طریقے کے خلاف کپڑے پہننا، کپڑوں یا ہاتھوں کو جھاڑنا اور سجدے کی جگہ صاف کرنے کے لیے منہ سے بار بار پھونکنا، مٹی وغیرہ پڑی ہے نا تو کر کے پھونکنا، اس کو بار بار کپڑے جھاڑنا، ہاتھ جھاڑنا غلط ہے۔ بلا ضرورت بالوں اور کپڑوں سے کھیلنا، یعنی ایسے ہی کپڑے کو رول جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، دوپٹے کو کپڑے کو اس کو رول کر کے تو کھول رہے ہیں بالوں کو کھول رہے ہیں، نہیں۔ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، پیشاب یا پخانہ یا ری کے دباؤ کی حالت میں نماز پڑھنا، بہت تیز آیا ہوا ہے، پچھی آئی ہوئی ہے، پارٹی آئی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اب کون اٹھ کے دوبارہ وضو کرے گا، میں اسی وضو سے یہ نماز جو ہے نا وہ پڑھوں گی، اور پھر بیچ میں آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اب تو میں نماز کمپلیٹ کر کے جاؤں گی، تو یہ غلط ہے۔ انگلیاں چٹکانا، یعنی جب آپ کھڑے ہوئے ہیں نمازی بن کر امام صاحب کے پیچھے، اس وقت یہ موقع زیادہ ہوتے ہیں، انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے تو چٹکائی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر نماز میں کمر یا کولے پر ہاتھ رکھنا، یعنی کھڑے ہیں تو کبھی ایسے ہاتھ رکھا، کبھی جیسے خواتین ہی کچن وغیرہ میں یا کہیں کام کر رہی ہیں تو ایسے کولے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ قبلے کی سمت سے چہرہ پھیر لینا، یعنی اپنا چہرہ ہی پھیر لینا۔ سجدے میں کونیوں کو زمین پہ رکھنا، یہ حنفیوں کی رائے عورتوں کے لیے آتی ہے کہ کونیاں پیٹ سے ملا کر رکھنا افضل ہے، یعنی سمٹ کر پڑھنا ہے، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے مرد کونیاں اوپر رکھیں گے عورتیں بھی ویسے ہی رکھیں گی۔ اپنے ارادے سے جمائی لینا، ایک تو ہے کہ آ گئی جمائی، ایک ہے کہ جان بوجھ کے جمائیوں پہ جمائیاں لیے جا رہے ہیں۔ کسی ایسے آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جس کا چہرہ نمازی کی طرف ہو، اللہ معاف کرے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی آیا جس نے سلام کیا تو آپ نے بھی السلام علیکم بول دیا سر کے اشارے سے، یا ہاتھ ایسے ایسے کر دیا نماز کے اندر سے۔ اگلی صف میں جگہ کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا، صرف پیشانی یا ناک یا امامے پر سجدہ کرنا، یعنی اگلی صف میں جگہ ہے، پچھلی صف میں چلے گئے اکیلے، پیشانی یا ناک پہ صرف ایک چیز پہ سجدہ کرنا بغیر کسی عذر کے۔ بلا عذر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی کہ جیسے ایک چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں نا، ایک ٹانگ ادھر ایک کراس بنا کے، یہ بیماری ہے، عذر ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، قرأت کا کچھ حصہ رکوع میں مکمل کرنا، یہ تو کتنی غلط بات ہو جاتی ہے نا، رکوع آپ گئے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے کہ قرأت کرنی وہاں پہ جا کے۔ کپڑے یا مصلے پر تصویریں وغیرہ بنانا، خیر ہمارے آج کل تو جانماز ہی اتنے ڈیشی ہیں کہ نہ پوچھیں۔ پھر امام کے قدموں کا محراب کے اندر ہونا، یعنی امام جو ان کے جو قدم ہیں وہ محراب کے اندر ہے۔ پھر فرض نمازوں میں، یعنی محراب بنی ہوئی ہے نا تو محراب سے باہر ہی ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں میں قرآنی آیات کی ترتیب کے خلاف قرأت کرنا، یعنی یہ کہتے ہیں لازم ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ نماز کی سنن میں سے کسی سنت کا ترک کر دینا، یعنی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑ دینا۔ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کا زمین سے اٹھانا، پاؤں ہی اٹھا لیے۔ پھر نماز میں انگڑائی لینا۔ پھر نماز کی تسبیحات کا انگلیوں پر گننا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم گننا شروع کر دینا بھائی۔ منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا، کوئی چنگم ہے، کوئی چھالیا ہے، کوئی اور چیز ہے۔ نماز میں کسی خاص صورت کا مقرر کر لینا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑھنا، یہ سب کیا ہیں؟ مکروہات۔ پھر آگے آ جاتے ہیں مفسدات نماز، اس سے مراد وہ اعمال اور افعال ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور سے نو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ پچھلی مکروہات میں بھی یہی تھا، آپ نے دیکھا ہے۔ نماز میں بات چیت کرنا، دوران نماز قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرنا، یہ ظاہری بات ہے، اب ان میں یہاں پھر اختلاف آتا ہے۔ حنفی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن باقی جو ہے اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط ختم ہونا، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دینا، سجدہ سہو ادا نہ کرنا، ضروری تھی سجدہ سہو کی ضرورت تھی لیکن ادا نہیں کیا۔ پھر فرائض نماز میں سے کوئی فرض چھوٹ جانا، بلا عذر کھانسنا، درد یا تکلیف کی وجہ سے رونا یا آہ بھرنا، اگر جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے آہ نکل جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بہرحال ان کی رائے ہے۔ بعض دفعہ درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے کہ بندے کا رونا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا،
وہ مجبوری ہے نا، ایک چنے کے برابر یا زائد چیز کا ارادتاً یا بھولے سے نگل جانا نماز کے اندر، منہ میں تھا تو پھر بندہ کہتا ہے چلو کھا ہی لو، بلا عذر چند قدم نماز میں ہی چلنا، کوئی ایسا عمل کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو کوئی اور کام کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے نماز ایک خاص ریچول کا نام ہے نا، ایک خاص اس کا پوسچر ہے۔ قرأت میں ایسی غلطی کہ معنی بدل جائے، کھلکھلا کر نماز میں ہنس جانا، عورت کا مرد کے ساتھ ایک رکن کی ادائیگی جتنی دیر کھڑے رہنا، یہ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بہرحال یہ ان کی رائے ہے، دوسرے امام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ کسی لکھی ہوئی چیز کو زبان سے پڑھنا اگر دل میں پڑھے یا صرف مطلب سمجھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا اس کا انٹروڈکشن کروا دیا ہے، آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض 6 ہیں۔ التحریمۃ، تکبیر تحریمہ، والقیام اور قیام، والقراۃ اور قرأت، والرکوع اور رکوع، والسجود اور سجدہ، والقعدۃ اور بیٹھنا، الاخیرۃ آخری قعدہ، مقدار التشہد، تشہد کے مقدار یعنی جب تک التحیات اور اشہد لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، وما زادہ علی ذالک، ان 6 کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، فہوا سنہ، تو وہ سنت ہے۔ اب میں کافی ڈیٹیل تو آپ کو پیچھے بتا کے آئی ہوں، اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم ان کو الگ الگ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو ڈیٹیل ہے اگر آپ کو یہ اس میں سے کچھ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ جو آگے ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے اس کے اندر کوٹ کر دینی اور یہ مکمل ہو جائے گا آپ کا، یعنی کوئی پیپر دینے والا آپ کو فرائض الصلاۃ سے لے کر سنت تک کا بھی دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے تحریمہ کے بارے میں الگ لکھنا ہے، قیام کے بارے میں الگ لکھنا ہے، قرأت کے بارے میں الگ، رکوع الگ، سجدہ، قعدہ، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ پھر آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈسکس کرنا ہے۔ ڈسکشن کرنے کا طریقہ وہی ہوگا، پہلے اگر کوئی قرآن کی آیت ہے، پھر حدیث ہے، پھر اماموں کے اقوال ہیں، پھر صاحبین کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو دینا ہوگا۔ اب یہ پہلا فرض آ گیا، 6 ہے نا، ان میں سے پہلا تکبیر تحریمہ، بے شک اس کو نمبرنگ دے لے، ویسے نمبرنگ کی ارینجمنٹ تھوڑی ہو جاتی ہے گڑبڑ، لیکن کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ارینجمنٹ ہوگی نا آپ کی نظر میں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو پیرا آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، صفت الصلاۃ، ارکان صلاۃ کا پیرا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے تکبیر تحریمہ کا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ شروط الصلاۃ تو ہو نہیں سکتی، یہ ارکان صلاۃ ہے، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، جب ایک آدمی اپنی نماز میں داخل ہو، کبرا تو تکبیر کہے، اللہ اکبر، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ تکبیر، جیسے ہی تکبیر کہے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا، حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَمْهَةَ أُذُنَيْهِ، اب دیکھیں یہ ذرا مشکل لفظ ہیں لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی تکبیر جب اس نے کہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو تک برابر کر دینا ہے، بس رٹا لگا لیں، کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ حتیٰ یحاذیہ بِإِبْہَامَیْہِ شَمْہَةُ أُذُنَیْہِ، دونوں کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں ان کو ان کے برابر لے کر جانا ہے۔ کب لے کر جانا ہے؟ جب اس نے اللہ اکبر کہنا ہے نماز میں داخل ہو کر۔ فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيرِ، اللہ اکبر کے علاوہ اگر وہ کوئی اور لفظ بولتا ہے، مثلاً کون سے لفظ؟ اللہ اجل، اللہ زیادہ جلال والا ہے، اللہ اعظم، اللہ زیادہ عظیم ہے، یا کہے الرحمن اکبر، رحمان سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر کے الفاظ کو اگر وہ ان الفاظ سے بدل دیتا ہے، اجزأہ عند امام ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد تھے امام محمد، امام یوسف نہیں ہے اس میں شامل، امام محمد اور امام ابو حنیفہ ان پہ دونوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان دونوں کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، کافی ہے اس کے لیے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، الا ان یقولا، مگر یہ کہ وہ کہے، ان الفاظ کے علاوہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اور الفاظ وہ کہے۔ وہ کون سے الفاظ انہوں نے کہے امام ابو یوسف نے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
یا اللہ الاکبر، اللہ الاکبر سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ الکبیر اللہ ہی بڑا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ ایک سمجھیں آپ تکبیر ہو گئی، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس نے نماز میں شامل ہونا ہے۔ اب اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نماز شروع ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ساری چیزیں حرام ہو گئیں جو اس سے پہلے جائز تھی، اسی لیے تکبیر تحریمہ یا اسے تکبیر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف اس میں بکس کے نام ہیں، بخاری، ترمذی، ابو داؤد نے حدیث روایت کی ہے۔ اب یہ اس کو انڈر لائن کر لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ پھر آگے کتابوں کے نام ہے مستدرک، دارقطنی، طحاوی۔ انس کی حدیث ہے کہ حضور ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے تھے۔ تو مسلم نے مالک اور اپنے حریث سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں کانوں کے برابر لے جاتے، ٹھیک ہے، یہ حدیثوں سے ریفرنس لیا ہے انہوں نے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بس کندھوں تک اٹھا لینا چاہیے، کانوں تک لے جانا ضروری نہیں ہے۔ اب ان کی دلیل ابو سعدی کی حدیث ہے، یہ اب ناموں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اماموں کے نام دینے ہیں، یعنی محدثین کے نام نہیں دینے، اماموں کے نام آپ نے دینے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھوں تک ہوں گی تو انگلیاں کانوں کے برابر پہنچ چکی ہوں گی، اور اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ہاتھ چھاتی تک اٹھانا یعنی چست تک اٹھائے گی، اس سے زیادہ اوپر نہیں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ پھر تکبیر کے الفاظ میں یہ سب تکبیر تحریمہ، یہ جو پہلا ہم نے فرض پڑھا ہے نا، اسی میں اختلاف آ رہا ہے۔ دوسرا اختلاف تکبیر تحریمہ کے الفاظ ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم یا اجل الرحمن اکبر کہہ دیں تو کافی ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ الکبیر، اللہ الاکبر کے سوا کوئی لفظ نہیں کہا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ جس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر، تسبیح، بڑائی بیان کر، ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر بیان کر اور نماز پڑھ۔ اس نے اللہ کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو امام صاحب کا یہ کہنا کہ جس لفظ سے بھی بڑائی بیان کی جائے تکبیر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ فتح القدیر میں لفظ ہے، افضل یہی ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس بات پر سب ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی اس بات پر اتفاق ہے، اللہ اکبر سے ریلیٹڈ جتنے لفظ جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہو، سارے ائمہ کہتے ہیں اس طرح کے کوئی بھی الفاظ ہم چن سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ نہیں، جائز ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا دوسرے الفاظ کہنے سے نماز جائز ہوتی ہے یا نہیں، ورنہ افضلیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں پہ یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، میں بار بار آپ کو ایک ہی طرف متوجہ کروں گی اس سارے معاملے میں کہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو تکبیر کے حوالے سے ہاتھ کہاں تک لے کے جانے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں 2-3 حدیث جو ہیں ہم نے پڑھ لی نا، ایک میں یہ بات آئی، دوسری میں فلاں بات آئی۔ تو ہمارے یہ جو محترم اسکالرز گزرے ہیں، فقہاء کرام، انہوں نے اس حدیث سے ایک فہم حاصل کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ فلاں جگہ تک لے کے گئے ہیں، کانوں تک، کندھوں سے اوپر اٹھائے ہیں، کندھوں سے نیچے اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کو سمجھنے میں یا اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوا ہے، ایک نے کچھ سمجھا ہے، دوسرے نے کچھ سمجھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا تو وہ ایک چیز بالکل فکس کر کے بتا دیتے۔ اصل میں یہ فلیکسیبلٹی ہے دین کی، یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ آپ کوئی یہ تو نہیں کہ فٹا لے کے کھڑے ہوں گے اور پھر اس کو کریں گے، میں مناسب طریقے سے آپ نے اونچا کر لیا ہاتھوں کو، ایک نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو بیان کر دیا، دوسرے گروپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بیان کر دیا، ٹھیک ہے بھئی ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کندھوں تک اٹھائیں یا تھوڑا سا اوپر کر لیں، دوسرے نے کہا نہیں زیادہ اوپر کریں، لیڈیز کے لیے آیا بالکل سینے تک رکھیں، بالکل بھی اوپر نہیں کریں گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اختلافات ہیں، یہ دین کی فلیکسیبلٹی ہے، حسن ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس اختلاف کی بنا پر
ایک دوسرے کو کافر یا جہنمی قرار دینا، مسجدیں الگ کر لینا، یہ بڑی ہی یہ غیر علمی یا غیر صحت مندانہ قسم کا رویہ ہے۔ یہ رویے اسلام میں، قرآن اور سنت میں اپریشیٹیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دیں، باقی انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔